बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे 23 मार्च 2016 को जब एक पार्टी वजूद में आती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि इससे कबल एक दूसरी सियासी जमात यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहे होते हैं, बड़े करता धरता रहे होते हैं। लेकिन 23 मार्च 2016 को ये ऐलान कर दिया जाता है कि पिछली तमाम जो सियासी ज़िंदगी थी वो गलत थी, यानी जो जद्दोजहद की गई, जो काम किए गए, जो कुछ किया गया वो गलत था, यानी उसकी मंजिल जो है वो ठीक नहीं थी। इसी नारे के साथ बहुत से लोग जो कि दीगर पार्टियों से भी आते हैं, और ख़ास तौर पे ज़्यादा जो उस ज़माने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो ये पतंगे कट कट के डॉल्फिन्स के पास आती रहीं, यानी पाक सरज़मीन पार्टी के पास आती रहीं। लेकिन जिस तेज़ी से ये पतंगे कट के आई उसी तेज़ी से दोबारा उड़ाई गई और दोबारा कट के कहीं और चली भी गई। बहरहाल नाज़रीन, पाक सरज़मीन पार्टी जो कि एक अपना मौक़िफ़ पेश करती है कि लसानियत की बात नहीं करनी, या सिंध में जो शहरी इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ कौमियत के जो लोग रहते हैं उन्हें आपस में लड़ाना नहीं है, बल्कि उन सबको मिल के उन सब के जो मफादात हैं, जो हुकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। नाज़रीन, आखिर क्या वजह बनी कि इलेक्शन जब भी होते रहे पाक सरज़मीन पार्टी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर भी क्या वजूहात रहीं कि लोग नाराज़ होते गए, जाते गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद अपनी सियासी ज़िंदगी ज़रूर बरकरार रखे हुए, लेकिन किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ख़ास तौर पे वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल हुआ। बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा सिंध के शहरी इलाकों की सियासत के हवाले से जिन शख्सियात का अहम रोल है या जो अहम रोल प्ले कर सकती हैं मुस्तक़बिल में, इस हवाले से भी बात होगी। और सूबे की डिमांड की जाती है, प्लस मुख्तलिफ जो फैक्शंस जो कि एक मदर पार्टी से टूटे उनको मुत्तहिद करने की बात की जाती है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। एक अरसे तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा रहे, उसके बाद पाक सरज़मीन पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन अब क्या पोजीशन है ये मैं उन्हीं से जानूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीस भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल के बारे में आप यानी क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इस वक्त क्या एफिलिएशन है या सियासी पोजीशन क्या है तो क्या कहेंगे? मेरी सियासी पोजीशन तो इस वक्त मैं किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखे हुए हूँ, और थोड़ा वक्त और हालात को देख रहा हूँ, सूरत हाल को देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में अपनी सियासत को कैसे आगे बढ़ाऊं। और है मुझसे बहुत से अहम सियासी पार्टियां राब्ते में हैं, उनकी ऑफर्स भी हैं, उनकी ख्वाहिश भी है, बातचीत भी है, लेकिन फिल वक्त मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है, और फैसले में मुझे कोई जल्दी नहीं है कि कोई गाड़ी निकली जा रही है, मुझे इस ऐसा नहीं, कोई इस दफा सोच समझ के फैसला करेंगे। सोच समझ के फैसला करना है जहां पर इज्जत के साथ अच्छी सियासत कर सके। और ज़ाहिर सियासत इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए भी करता है, और अपनी कौम के लिए भी करता है, आवाम के लिए भी करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इंशाल्लाह मैं उस पे जब भी ऐलान करूंगा बिल्कुल बबांगे दैल ओपनली। सर, पिछला जो फैसला था वो दुरुस्त था? वो सोच समझ के लिया गया था या उजलत में लिया गया था? कौन सा पिछला फैसला? सर, पाक सरज़मीन पार्टी वाला फैसला दुरुस्त था? वो आप कह रहे हैं इस दफा मैं सोच समझ के फैसला? देखिए, मैंने माजी में 2 फैसले किए। एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़ने का, और यानी जनाब अल्ताफ हुसैन से अपने आप को अलहदा करने का, और वो मैंने बग़ैर किसी दबाव, बग़ैर किसी ख्वाहिश और बिल्कुल अपने हिसाब से, जब मैंने समझा कि अब यहाँ पर मुनासिब वक्त जो ना अब ऐसा नहीं बचा क्योंकि सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो गई थी, तो मैंने जनाब अल्ताफ हुसैन को जब छोड़ा तो उस वक्त लंदन इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट पे कम से कम भी
25 افراد سے 30 افراد گواہ ہیں اور چھوڑ کے باقاعدہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور میں چلا گیا بغیر کسی دباؤ کے. پھر 2-3 سال کا گیپ ہو گیا. میں موسٹلی لندن میں ہی رہتا تھا. دبئی میرا آنا جانا تھا اور دبئی میں دوستوں سے لوگوں سے ملاقاتیں رہتی تھی. اچانک ہی ایک دن میرے علم میں آیا, بلکہ یہ کہا جائے کہ اس وقت جو پی ایس پی کے پریزیڈنٹ ہیں انیس قائم خانی بھائی, تو ان کا فون آیا. بس آیا ہوا تھا دبئی اور ہوٹل میں اپنے روم میں سو رہا تھا. ارلی مارننگ ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ میں اور مصطفیٰ کمال جو نا ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں. میں اچنبے میں رہ گیا, میرے علم میں قطعاً نہیں تھا اس کا بیک گراؤنڈ, اس سے پہلے کیا ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ ان سے میل ملاقات میری رہتی تھی, لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ ان کا کوئی مستقبل میں پروگرام ہے. اچھا, یہ پوری پارٹی کے اور جو سابقہ پارٹی اور جو قریب کے میرے لوگ تھے ان کے علم میں اس بات میں علم میں تھا کہ میری انیس قائم خانی بھائی سے بڑی اچھی تعلقات بہت اچھے تھے, دوستی تھی. بالکل. میں بیسیکلی جب انہوں نے مجھے 3 مارچ کو اس بات کا اندیہ دیا کہ ہم پہنچ گئے ہیں, بلکہ بتایا کہ ہم پہنچ چکے ہیں, تو میں نے چھمبے کا بھی اظہار کیا اور میں نے کہا یار مجھے بھی ساتھ لے لیتے, میں بھی چلتا. تو انہوں نے کہا میں آپ سے تھوڑی دیر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. اور بنیادی طور پہ میں انیس قائم خانی کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا, مصطفیٰ کمال کا نو نتھنگ, بالکل قطعاً نہیں. تو میں بڑے برملا اور بالکل یہ بات مصطفیٰ کمال بھی جانتے ہیں اور یہ بات انیس قائم خانی بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو پتہ ہے کہ انیس قائم خانی کا ساتھ دینے آئے ہیں, اس کا ساتھ دینے نہیں. وہاں آئے, میں بہرحال میں نے پھر انہوں نے بات کی کہ میں نے کہا کیا پروگرام ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 by 1 پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کی پریس کانفرنس ذرا ہم لیٹ رکھ رہے ہیں ہفتہ بھر. اس کے بعد میں نے کہا میں ساتھ ہوں. میں نے بغیر کسی اس کے بات چیت کے, حالانکہ یہ سیاست میں بیوقوفانہ عمل ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہیں کود جائے اور دوسرا بندہ اس کا دوستی یاری میں کہہ کے میں کود جاتا ہوں. میں اس کو خود مانتا ہوں کہ یہ بیوقوفانہ عمل ہوتا ہے. بلکہ بات چیت کی جاتی کہ بھئی آپ جا رہے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا ہے, آگے پیچھے کیا ہے. اچھا, بس آپ نے دوستی میں کہا, میں نے دوستی میں سمجھ لے کہ ایک 7-8 دن کے بعد 2-3 دن بعد میں لندن چلا گیا. پھر وہاں پہ لندن ان کے فون آیا کہ اب آپ, مجھ سے پہلے انہوں نے رضا ہارون بھائی سے رابطہ کیا لندن. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی, انہوں نے رضا ہارون بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے کہا یار اپنا دوست ہے, چلتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی مشکل میں اس نے یہ میدان میں کودا ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بغیر کسی اس کے. تو رضا ہارون بھائی نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. پھر میں لندن گیا, اور رضا ہارون بھائی سے ملاقات ہوئی, تو ان سے میں نے پھر ہماری بات چیت ہوئی. میں نے کہا کہنے نہیں, ساتھ دیتے ہیں یار, جو بھی ہوگا. کیونکہ اس وقت بہرحال یہ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الطاف حسین صاحب کے سامنے کھڑا ہونا ایک آسان کام نہیں تھا. یعنی جو لندن کے کیمپ کو چھوڑتا اس کے لیے کراچی آنا پھر مشکل ہوتا ہے نا. ناممکنات تو اس وقت جب یہ آئے تو ناممکن والی بات نہیں تھی, کیونکہ پیچھے ماشاءاللہ انٹیلیجنس اداروں نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے اتنا اچھا گراؤنڈ بنا دیا تھا کہ اتنا دمخم وہ 3 سال میں ان کے پاس بچا ہی نہیں تھا. 13 سے 16, 13 میں آپریشن شروع ہو گیا تھا, 16 میں یہ کافی ایزی تھے, یعنی ممکنات میں سے تھا کہ اب سامنا کیا جا سکتا ہے. ورنہ سامنا کرنے کے لیے تو میں نے 2013 میں سب سے پہلے چھوڑی تھی ایم کیو ایم, تو میں پہلے دن آ جاتا, مجھے پتا تھا کہ اس وقت ناممکن ہے. اور بھی انہوں نے 3-4 مہینے کے بعد ان سب نے چھوڑی تھی ایم کیو ایم, تو یہ پھر اس وقت آ جاتے. پیچھے گراؤنڈ, لیکن اعلانیہ نہیں چھوڑی تھی, کنارہ کشی اختیار کرتے. نہیں, اعلانیہ ہو گیا تھا نا, اب نیوزیں چلی گئی تھی, ختم ہو گئی تھی بات. میرا تو باقاعدہ اس نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ نکال دیا گیا. البتہ ان دونوں کو اس نے نہیں نکالا تھا, یہ تو آخر تک ان کو کہتا تھا کہ بلکہ واپس آ جاؤں. اصولی طور پہ تو ان دونوں افراد نے ایم کیو ایم چھوڑی ہے 2016 میں 3 مارچ کو آ کر. 3 مارچ کو آ کے, اس سے پہلے تو معاشی یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, کچھ بزنس کرنے کے لیے, اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. بہرحال اپنی نوکری جو بھی ہے, یا صورتحال ایسی نہیں بن رہی ہوگی کہ بندہ میدان میں کود جائے اور زبردستی اپنے گلے میں کوئی مشکل لے لے. آپ کو ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں؟ قطعاً نہیں,
بالکل اس کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی بھی فرد، کوئی شخص، چاہے وہ ہمارے محترم لوگ ہوں، ان میں سے کوئی کہہ دے کہ مجھ سے کوئی بات چیت ہوئی، میں نے آپ سے بالکل کلیئر کہا کہ میں جو نا صرف انیس قائم خانی بھائی کی ایک کال پر، جو لوگ پروٹیکٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی آپ کو ایشورنس نہیں دی؟ قطعاً نہیں. اچھا، قطعاً نہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، ایک رات پہلے تو انیس قائم خانی بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور 2 دن پہلے میرے ساتھ باربیکیو کر رہے تھے ڈیزرٹ کے اندر. اچھا، تو مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں. جب مجھے اس چیز اتنا میں لا علم تھا، تو پہلا فیصلہ الطاف حسین کو چھوڑنے کا میں سمجھتا ہوں کہ میرا درست فیصلہ تھا، اور دوسرا فیصلہ پی ایس پی کو آ کے جوائن کرنے کا، دیٹ واز بلنڈر. کن بنیاد پہ کہتے ہیں آپ بلنڈر تھا؟ ایک طرف تو آپ نے چھوڑا، اب ظاہر سی بات ہے دوسری، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جب میں ایک مقصد کے لیے آؤں گا تو 3 4 5 مہینے پہلے، کیونکہ 4 مہینے تک تو 6 مہینے تک، جب تک یہ 22 اگست نہیں ہوئی تھی، 22 اگست 2016، جس میں جی جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس کو کیا ڈیٹیل میں جانا. اس وقت تک تو معاملات صحیح تھے کہ ہم بالکل باقاعدگی کے ساتھ ایک رشتے کے ساتھ چل رہے تھے. اور جب 22 اگست ہو گئی تو میری کوشش تھی اور خواہش تھی، کہتے کہ جب کوئی میدان میں سامنے ہوتا ہے تو لڑا اسی سے جاتا ہے. تو اس وقت تک تو 22 اگست تک تو الطاف حسین صاحب میدان میں تھے، تو ان سے لڑنا جائز بنتا تھا. جو بھی سخت زبان استعمال ہوتی تھی ٹھیک ہے، کیوں اس کے بعد آپ مقصد کی طرف آئیے، اور جو پارٹی جس مقصد کے لیے بنائی ہے کہ ایک مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے فیصلے کریں، فیصلے کر کے چیزوں کو آگے بڑھائیں. جس بنیاد پر کو لے کر آپ نے یہ پارٹی بنائی ہے کہ یہ نہیں تھا پہلے، یہ تھا وہ تھا، جو بھی آپ کا تھا سر، یعنی تو اس کو آپ اب درست سمت میں لانے کے لیے اپنے لاہ عمل کو قوم کے سامنے رکھیں، اور یہ گالم گلوچ کی سیاست سے اجتناب کریں، ذاتیات کی سیاست سے اجتناب کریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے اجتناب کریں، لوگوں کے آپ گھر کے اندر کودیں، یہ مناسب نہیں ہے. آپ کارکردگی پہ بات کریں اور اپنا منشور، اپنا پروگرام دیں، اور پروف کریں کہ آپ جو نا اس منشور پر عمل درآمد کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی. سر، اگر 22 اگست تک آپ نے پارٹی نہ جوائن کی ہوتی تو کیا 23 اگست کو متحدہ پاکستان میں آتے؟ آپ جوائن کر لیتے؟ نہیں، میں متحدہ پاکستان میں نہیں، اس میں بھی نہیں آتے؟ قطعاً نہیں آتا. ٹھیک، بالکل نہیں. میں جس جگہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس عزت احترام اپنی جگہ پر، ریسپیکٹ اپنی جگہ، میں سب کی عزت کرتا ہوں. اس وقت متحدہ قومی موومنٹ میں بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نکلے ہوئے، یا پی آئی بی میں ہیں، یا حقیقی کی شکل میں جو بھی ہیں، یا پی ایس پی کے اندر بھی جو لوگ ہیں، میرے دل کے اندر ان کے لیے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. میں بڑی ریسپیکٹ اور ان کا احترام کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مثبت طریقہ اپنائیں تو یہ لوگ بہتر کارکردگی دے سکتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں. آپ کا جو یعنی جو اختلاف ہے وہ منشور سے نہیں، طرز عمل سے یا لوگوں سے اختلاف ہے؟ نہیں، لوگوں سے بھی اختلاف نہیں، جو کرتا دھرتا ہے پارٹی، ان سے بھی میرا اختلاف نہیں. میرا اختلاف تھا کہ کوئی فیصلے کیے جائیں تو ایک ٹیم ہے، ایک کور کمیٹی ہے، بیٹھ کر اس کے اندر مشاورت کے ساتھ طے کیا جائے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے اور سنا جائے، اور دلیل کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اچھا سر، ایک ہی نرسری میں سے یعنی تربیت حاصل کرنے کی ایک سیاسی نرسری جو کہ ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے، تمام لوگ اسی سے نکلے، لیکن جب متحد کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہر شخص ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں جی بہتر یہ ہے کہ سب لوگ مل جائیں، ایک واپس سے ایک پارٹی فارم ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک نرسری سے ضرور نکلے، لیکن اس نرسری میں ڈیفرنٹ پودے تھے، مختلف قسم کے کلرفل پودے تھے نا. وہ سب گلاب نہیں تھے، سب چمیلی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. کچھ کانٹے دار بھی تھے، کچھ بغیر کانٹوں کے بھی تھے.
تو اس وقت کیونکہ ایک پر وہ پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں نا. نہیں, کبھی کبھی بغیر پھول چمیلی کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے نا. اچھا, چمیلی کے ساتھ یا رات کی رانی کے ساتھ بھی کانٹے نہیں ہوتے. یہ پھول اور کانٹے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے سر, یہ بتائیں. نہیں, سب کانٹے نہیں تھے, سب پھول بھی نہیں تھے. کوئی گوبھی کا پھول تھا, کوئی گلاب کا پھول تھا. پھول و پھولوں میں بھی فرق ہے نا, لیکن کیونکہ ایک چھتر چھایا میں تھے اور ایک طریقہ کار تھا, تو اس میں اپنے تمام تر جو یہ اختلاف آج نظر آ رہے ہیں, آپ یقین جانیے یہ اس وقت بھی تھے. اچھا, اس وقت بھی تھے. ایک مطلب ایک کسی پاور یا اسٹک کی وجہ سے جو ہے بس, یا تو لوگ خواہش مند ہیں کہ ڈنڈا ہی سر پہ ہو تو سیدھے رہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. چلے انیس بھائی, آپ سے ہم مزید بات کریں گے, ٹنڈو العیار کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, وہ بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن ہم یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست اور جو کچھ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جو لوگ نکلے, یا اس کے بعد جو پارٹیز وجود میں آئیں, یا اس سے قبل یعنی پی ایس پی سے پہلے جو پارٹیز وجود میں آئیں, اور پھر بہت سے لوگ ناراض ہو کے دوسری جانب بھی گئے. تو اس حوالے سے کیا حقیقت رہی, کس طریقے سے جو سندھ کی سیاست ہے اس پہ کیا اثر پڑا, ان تمام حوالوں سے بات کریں. ہمارے ساتھ انیس ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. انیس بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے خاص طور پہ پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے. سر, پی ایس پی جو وجود میں آئی, ٹھیک ہے, کیا واقعی مصطفیٰ کمال صاحب نے پی ایس پی بنائی تھی, یا کوئی اور سیاسی شخصیت پیچھے موجود تھی جس نے یہ پارٹی جو ہے وہ بنائی؟ اب دیکھیں, مجھے پی ایس پی میں آنے کے بعد جب میں مختلف لوگوں سے ملا اور تھوڑا سا وقت گزرتا رہا, تو اس کے بعد ایک وقت ایسی صورتحال آئی کہ مصطفیٰ کمال کا اور عشرت بھائی کا تنازع بھی ہوا, تصادم بھی ہوا, اور ڈاکٹر عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کا. ہاں, تو بات چیت ہماری اس تصادم سے پہلے عشرت بھائی سے بھی رہتی تھی, مشاورت رہتی تھی باقاعدہ. کس حوالے سے؟ پارٹی کے حوالے سے. پارٹی کے حوالے سے اسکائپ کے اوپر سب موجود ہوتے تھے. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو پی ایس پی بنی, یہ عشرت العباد بھائی کی سرپرستی میں بنائی گئی. اچھا, یعنی سرپرستی میں یہ عشرت العباد بھائی کا خصوصی اس میں کردار ہے, اس پی ایس پی کو بنانے میں. اچھا, کوئی مانے یا نہ مانے. اچھا, لیکن سر مصطفیٰ کمال صاحب سے میری بات ہوئی پروگرام میں, انٹرویو, انہوں نے تو سر بڑی جو باتیں کی ڈاکٹر عشرت العباد کے لیے. انہوں نے کہا بھائی جتنا فائدہ ڈاکٹر عشرت العباد نے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو پہنچایا, کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا. وہ کسی صورت یہ سیاست یعنی سندھ کے شہری علاقوں کی یا اردو اسپیکنگ سیاست نہیں کر سکتے. اتنا اختلاف کس بات؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور پر اختلاف آج کا نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا نا, جو ماضی کی نرسری ہے اس میں گوبھی کے بھی پھول اور پتا گوبھی کے بھی پھول اور گلاب کے بھی ڈفرینٹ, یعنی پرانی متحدہ سے یہ اختلافات چلے آ رہے تھے. اس وقت مصطفیٰ کمال کی جب نظامت کے بعد مصطفیٰ کمال کی خواہش تھی کہ مجھے اب گورنر مجھے ہونا چاہیے. اچھا, جی ہاں, وہ اب جو گورنر بیٹھا ہوا ہے, جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اختلاف اس کو تو یہ چیز لگے گی نا. تو وہ وہاں سے اختلاف ان کا شروع ہوا. اچھا, مصطفیٰ کمال بھائی کا اور عشرت العباد بھائی کا, یعنی جنگ کرسی کی تھی. یہ کرسی کی جنگ تھی نا, یہ ماضی میں بھی رہی ہے. اب آلریڈی ایک بندہ بیٹھا ہے, آپ 4.5 سال, 4.25 سال, 4 سال تو نظامت کے تھے, 4 سال 4 مہینے خصوصی طور پر الطاف حسین کی مہربانی سے اور زرداری صاحب کی, مشرف صاحب کی بھی تھوڑی سی مہربانی تھی. نہیں, اس وقت زرداری صاحب آ چکے تھے نا. مشرف صاحب تو 3.5 سال سے زیادہ مشرف صاحب کے دور میں سرو کیا مصطفیٰ کمال بھائی نے. ان کے ساتھ پھر 1.25 سال جو نا
ہاں بالکل ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ سرو کیا اور اس میں 4 مہینے مزید مصطفیٰ کمال بھائی کی خواہش پر ہی زرداری صاحب نے 4 مہینے بڑھائے تھے، جبکہ 4 مہینے پہلے وہ ٹوٹ چکی ہوتی، لیکن الطاف حسین صاحب نے ریکویسٹ کی کہ بھائی 3-4 مہینے اور دو تاکہ کچھ کام کاج جو نا وہ فائنل مراحل پہ ہیں وہ نپٹائے جا سکیں، تو وہ دیے. تو جب جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو پھر تھوڑی سی مطلب جب چیزیں کھلی لابنگ کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب میں ناظم کی حیثیت سے پاپولر ہوں تو اب مجھے گورنر ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ اختلاف وہاں سے چل رہا تھا، لیکن جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو پھر طاقت کو، اب اس وقت ارشد بھائی تو کنٹینیو گورنری کرتے رہے اور مصطفیٰ کمال جو نا وہ پارٹی کو چھوڑ کے کافی بات جا چکے تھے. تو اس وقت تک تو مصطفیٰ ارشد بھائی گورنر تھے نا، تو وہ پھر ظاہر لا محالہ دوبارہ ارشد بھائی سے پیچ اپ ہوا اور دبئی میں انیس قائم خانی بھائی کی، ارشد بھائی کی، مصطفیٰ کمال بھائی کی، ان کی ملاقاتیں، باقاعدہ میٹنگیں ہوتی رہیں نا کہ اب الطاف حسین صاحب کے خلاف، کیونکہ ارشد بھائی بھی الطاف حسین صاحب کو چھوڑ چکے تھے اور کیمپ چھوڑ چکے تھے، مطلب چھوڑ چکے تھے، ایز اے گورنر موجود تھے. ہاں تو بنیادی طور پر تو سرپرست جو کہا جائے نا پی ایس پی کا، اس بانی جو ہے، سرپرست بانی بھی کہہ لیں، سرپرست اعلیٰ بھی کہہ لیں، ساری تھاٹس بھی دے دیں، سارے ماسٹر مائنڈ کسے کہیں گے، مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ارشد بھائی. بہت بڑی، مطلب سر یہ بڑی بات آپ نے کی ہے کہ پی ایس پی کا ماسٹر مائنڈ یا بانی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نہیں بلکہ ڈاکٹر ارشد العباد ڈاکٹر ارشد العباد تھے. اچھا، ٹوٹلی یعنی بنانے والے، سب کچھ کرنے والے. اچھا، تو پھر کیا وجوہات ہوئی کہ یعنی ڈاکٹر ارشد العباد خود حصہ کبھی نہیں بنے؟ وہ تو پھر بعد میں ایک لڑائی کی شکل اختیار ہو گئی نا. وہ تو جو چیز طے تھی اس سے شاید مصطفیٰ کمال بھائی نے بٹرے کیا یا ارشد بھائی نے کیا، یہ تو میرے کو مجھے اس بات کو مزید میں کیا آگے کہوں. تو پھر جب دیکھی کہ پی ایس پی تھوڑی سی، وہ جب اسٹارٹ میں تو پی ایس پی نے اچھی جان پکڑی تھی نا، جیسے ہی لیا تھا تمام سینئر سارے لوگ اس ماضی کی پارٹی کے، اور بھی جو لوگ نئے چہرے، اچھے پڑھے لکھے لوگ، وہ دڑا دڑ پی ایس پی کو جوائن کر رہے تھے. اس میں شروع کے 4-6 ماہ آپ دیکھیں تو ایمانداری کی بات ہے، پی ایس پی کی اٹھان بہت مضبوط تھی. لیکن وہی ہوتا ہے کہ جب جس کے حوالے ذمہ داری کی جائے، اگر وہ پھر تھوڑا سا اگر اس میں جھول آ جائے تو لوگ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر آپ پہ جو کیسز بنے انیس بھائی، مطلب اچانک سے چھوڑنے کے بعد بڑی بیلیں بھی کرائیں آپ نے، کیسز چلائے گئے، دہشت گردی کے کیسز اور دوسرے لنکس آپ کے کہاں سے نہیں جوڑ دیے گئے. کیا یہ پارٹی پی ایس پی چھوڑنے کی وجہ سے یہ تمام؟ نہیں، پی ایس پی تو میں نے 3 سال پہلے چھوڑی، 3.5 سال ہو گئے مجھے پی ایس پی چھوڑے ہوئے، اور یہ کیس بنے ابھی 7-8 مہینے پہلے. یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو وہ ہوتا ہے نا، کوئی چابی کی کوئی گرمائش کہیں کسی کی ہل جل ہوتی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اتنا طویل عرصہ ایم کیو ایم میں گزرا تو تھوڑی بہت سوغات تو حصے میں آئے گی نا. اور میں تو مطمئن تھا، اس لیے کہ میں تو جب میں وطن واپس آیا تو میں یہ پی ایس پی بھی چھوڑی تو میں یہاں سے چھوڑ کے کوئی بھاگا تو نہیں، پی ایس پی کو بھی چھوڑ کے بھاگا نہیں. ہاں، ایم کیو ایم کو جب چھوڑا تھا تو مجبوری تھی، باہر رہ رہا تھا. جیسے ہی پی ایس پی کا وہ ہوا تو ساتھ آیا. اس کے بعد میں نے پی ایس پی کو جب خیر بات کہا، 3.5 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو میں رہ رہا تھا آرام سے. تو یہ بس تھوڑی سی ہل جل کسی کہیں نہ کہیں سے ہوئی، کوئی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی مبینہ طور پہ مبینہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ. تو بہرحال الحمدللہ میں نے فیس کیا، انیس بھائی میں نے فیس کیا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہوا اور میں نے بھاگ کے، یعنی عدالتیں آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں، پلیڈ کر رہے ہیں، پیش ہوا، انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہوا، اور ایک انویسٹیگیشن نہیں، جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا، اور بھرپور جی آئی ٹی، کوئی ہلکی پھلکی بھی جی آئی ٹی نہیں. تو بہرحال سامنا کیا اور الحمدللہ
سرخرو ہوا، خیرافیت رہی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاست میں، اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی جو ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ ایک طرف ڈاکٹر شرط العباد کی میں نے آپ سے بات کی، نہیں ان کے لیے کہا جا رہا تھا جی وہ سندھ کی شہری علاقوں کی سیاست میں کوئی رول پلے کریں گے، شاید فیکشنز کو متحد کرنے میں کوئی رول پلے کریں. دوسری جانب آفاق احمد صاحب چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی اب یا تو عوام کو یعنی قوم کو یا تمام لیڈروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا تبھی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ لیڈر اکٹھے نہیں بھی ہوتے تو کم از کم قوم ایک ہو جائے. پھر انہوں نے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا. اس کے بعد حیدرآباد کے جلسے سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ کہا کہ جی بہتر یہ ہوگا کہ تمام جو لیڈران ہیں فیکشنز کے مختلف اس کے وہ تمام ایک ہو جائیں گے تبھی کوئی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ تمام موومنٹ ہے اور پھر آفاق بھائی کا اس طرح ایکٹیو ہو جانا، تمام لوگوں کو ملانے کی بات کرنا، کیا دیکھ رہے ہیں سر مستقبل میں؟ دیکھیں جی، جو لوگ ہاتھ ملانا ایک دوسرے سے پسند نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوں، وہ کیا متحد ہوں گے؟ کیا متحد ہو گے؟ حالانکہ اچھی بات ہے کہ متحد ہو جائیں اور ایک ہو کر کسی ایک ایجنڈے کے اوپر کچھ 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں، 2 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں، ایسے اس کے اوپر کوئی شہری علاقوں کی، صوبے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. سر مسلم لیگ کے فیکشنز اگر ایک ہو سکتے ہیں الیکشن کے لیے، جو ہماری اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں، تو آخر یہ فیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے ایک ساتھ؟ پہلی بات تو یہ کہ اردو بولنے والوں کا متحد ہونے کے لیے کوئی شریعت میں تو ہے نہیں، کوئی قرآن کے اندر تو آیا نہیں کہ اردو بولنے والے ایک ہو جاؤ. پھر تو مسلمانوں کے لیے اطاعت کی بات آئی ہے نا کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں. جب مسلمان ہی ایک نہیں ہو رہے ہیں تو یہ اردو بولنے والے ایک کیسے ہوں گے؟ ہاں، اپنی اپنی پارٹی جیسے چل رہا ہے کہ اپنی اپنی پارٹی رکھ کر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، بنیادی مسائل کے اوپر کوئی ایک آواز بن کے اٹھائیں تاکہ سندھ کے شہری علاقوں کا، صوبے کا کچھ بھلا ہو سکے، لوگوں کا بھلا ہو سکے. لیکن اپنی اپنی انا اتنی ہے، بنیادی طور پر جو ان میں اختلاف ہے نا، یہ سب آئے ہیں الطاف حسین صاحب کے پاس سے. اچھا، اس شہر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. پرابلم یہ ہے اس شہر میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ الطاف حسین کی انگلی پر پوری دنیا ناچتی ہے. تو اب ہر ایک کو خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری انگلی، ہماری ایک ایک کی انگلی پہ تو دنیا کسی ایک کی انگلی پہ تو ناچ سکتی ہے، 5 انگلیوں پہ تو نہیں ناچ سکتی. ٹھیک، پرابلم یہ ہے. علیحدہ صوبے کا جو مطالبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل جو عوام بستے ہیں ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ علیحدہ صوبے میں ہے، یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس مسائل جو ہیں ویسے بھی حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے، میں تو آزاد آدمی ہوں، میرا جو اپنا وہ ہے، میں تو سندھ صوبے کی تقسیم کا مخالف ہے. ٹھیک، میں قطعاً سندھ کو تقسیم کرنے کا حامی نہیں ہوں. اس لیے کہ جب آپ اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، جب اپنے قوم کے مفادات کی بات کرتے ہیں، یعنی میں ایک جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اردو بولنے والی، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، وہ صرف کراچی نہیں ہے، وہ حیدرآباد بھی ہے، وہ میر پخاس بھی ہے، وہ ٹنڈو آدم بھی ہے، وہ ٹنڈو لیار بھی ہے، وہ کوٹ غلام محمد بھی ہے، وہ پٹیدن سے لے کے نواب شاہ سے لے کے پورے سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور 80 سے 90 لاکھ اردو بولنے والے انٹیریئر سندھ میں آباد ہیں. آپ اس قسم کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے صوبے کا. ایک پہلے آپ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کیجئے، اپنے آپ کو متحد کیجئے، اپنی طاقت کو مضبوط کیجئے، اختیارات کی، وسائل کی تقسیم کو برابری کی بنیاد پر بات کیجئے. تو جو بنیادی اس کو چھوڑ کر آپ صرف ایک ایسے نعرے کو، جس کو معلوم ہے کہ اس سے ماضی میں بھی تکلیفیں پہنچی ہیں لوگوں کو، اور ماضی کے اندر بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، انٹیریئر سندھ میں تباہی آ جاتی ہے، اور اس تباہی سے بچنے کا لیے کہ آپ اپنی قوت کو منجمد کر کے اور
جو سندھ کے وسائل ہیں اس میں برابر کا حصہ مانگے ایز اے سندھ کے شہری ہونے کے ناطے اپنا کہ ہمیں برابری سے حصہ دیا جائے اختیارات میں، نوکریوں کے اندر صرف. لیکن آپ کی سیاست کچرا کنڈی سے نکلتی نہیں ہے. آپ گھوم پھر کر بلدیہ لوکل باڈیز کو دیکھیں، جب انتظامیات میں آپ کے کوئی حصہ ہوگا، وسیع تر مفاد میں اپنا ویژن جو ہے نا اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اچھا انیس بھائی، ٹنڈو العیار میں جو اتنا افسوسناک واقعہ، شدید افسوس، ہم کس طرف جا رہے ہیں سر اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے اور یہ چیزیں جس جگہ انصاف دیا جاتا ہے اس جگہ کے باہر اس جگہ کا تقدس پامال ہوا. پولیس پہ بڑے سوالات اٹھے کہ کس طریقے سے لایا گیا یا جو گرفتار بھی کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جو وہاں کے لوگوں نے جس طریقے سے یعنی جو حامی تھے اس شخص کے وہ گلدستے بھی پیش کر رہے ہیں. سر کہاں یہ مثال دیکھیں، جو شخص گلدستہ پیش کر رہا ہے وہ تو ایک جرائم پیشہ شخص ہے نا. وہ از ناٹ پولیٹیشین. اس کا ماضی، حال اور مستقبل بھی اسی میں لگتا ہے گزرے گا. اور وہ کوئی سندھیوں کا نمائندہ نہیں ہے. وہ ایک یوسی نہیں جیت سکتا، وہ ایک کونسلر نہیں بن سکتا. اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے نفرت کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. تو میں اس کو نفرت کی نگاہ سے اور مذمت تو کرتا ہوں، لیکن میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. بنیادی طور پر پورے سندھ کے اندر آپ برابری کی بنیاد پہ رہنے کی بات کیجئے. بڑی آبادی آج بھی لاکھوں لوگ سندھ میں رہ رہے ہیں نا. ان کے گاؤں بھی ہیں، ان کے چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں، مارکیٹیں بھی ہیں. وہ سب مل جل کے رہ رہے ہیں اور عزت احترام کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں، جب آپ کی اپنی قیادت، سر بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کا مسئلہ ہوا اور اس قسم کے مختلف چیزیں دیکھیں اس کے کچھ اور بیک گراؤنڈز بھی ہیں نا. اب بہت سی باتیں بندہ نہیں بول سکتا ہے، صرف کرائی جاتی ہیں، دعا کرتا ہے نا. صرف آپ کے خیال میں جان بوجھ کے کرایا جاتا ہے؟ جان بوجھ کے ہوتی ہیں یہ کوئی جو لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں کوئی پورا سندھ اٹھ کے نہیں آ گیا تھا بحریہ ٹاؤن میں. ایک بہت مختصر تعداد میں کو ہم پوری قوم کا عمل نہیں کہہ سکتے. اس قسم کے لوگ ہمارے اندر بھی موجود ہیں نا، جو الفاظ کو پوری قوم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے. سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں پروگرام کا اختتام کے قریب؟ بس میسج تو آپ کی سیاست کے حوالے سے مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں سر آپ کو؟ کوئی الگ پارٹی بن جائے گی، کوئی الگ نیا فیکشن بن جائے گا؟ الگ اگر پیسے ہوں تو کل اپنی پارٹی الگ بنا لوں. اچھا، کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ایک پارٹی؟ اربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں نا. اچھا، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے سر؟ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کی جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں نا ان کو فنڈنگ، اتنے بھاری فنڈنگ کہاں سے آئی. مجھے بھی کوئی اتنی بھاری فنڈنگ دے دے گا، پارٹی بنا لوں گا. اچھا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی اپنی سیاست کو مثبت انداز میں آگے بڑھاؤں اور اپنی قوم کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کچھ کرنے کی جو مجھے کسی پارٹی میں شمولیت کا کوئی انشاءاللہ احتمال ہے؟ پارٹی میں شمولیت ہے. مجھے بہت سی پارٹیوں سے آفرز ہیں اور مین پارٹیوں سے آفرز ہیں اور ان سے بات چیت بھی ہے. وقت آنے کے اوپر اس کو پبلک کروں گا اور اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ انیس بھائی، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، انیس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہی دعا کرتے ہیں کہ سندھ کا خاص طور پہ اور شہری سندھ کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حل کرے تاکہ ہم سب ایک سکون امن کے ساتھ یہاں رہ سکیں. میرا ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.